अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। एक बार फिर वही सिचुएशन आकर रुक गई है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर आकर मरकूज़ हो गई और एक बार फिर पाकिस्तान ने सालिसी का बेहतरीन किरदार अदा किया और पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो है तारीफ़ करते हुए एक बार फिर नज़र आ रही है। जी हाँ, सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान एक बार फिर दोनों फ़रीक़ैन यानी अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात के मेज़ पर दोबारा दूसरे राउंड में भी लेकर आ गया। कुछ देर कबल खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई साहब की जानिब से ये बातें की गई थी कि भाई शायद हम इंटरेस्टेड नहीं हैं दूसरे राउंड के लिए, मुज़ाकरात के लिए। अमरीका जो है वो संजीदगी से मुज़ाकरात नहीं कर रहा है और ये भी कहा गया इस्माइल बक़ई साहब की जानिब से कि हमने पाकिस्तान को इस बारे में बता भी दिया है और बार बार अमरीका की जानिब से जो रद्द बदल की जा रही हैं शराइत में और बातों में, तो इस वजह से हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी और उन कोशिशों के पेश नज़र ये अच्छी खबर भी हमारे सामने आई कि ईरानी वफ़द कल इस्लामाबाद आएगा और ये बहुत बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, जो कि हमें देखने में भी मिल रही है कि एक बार फिर दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के मेज़ पर पाकिस्तान लेकर आ गया है। और यही खबरें भी हैं कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस का तैयारा अब से कुछ घंटे बाद पाकिस्तान पहुँच जाएगा और कल की जो इतलात है वो ये है कि ईरानी वफ़द भी कल पाकिस्तान पहुँचेगा और दोनों फ़रीक़ैन एक बार फिर मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर बात की जाए तो ईरान की जानिब से भी और अमरीकी सदर की जानिब से भी, ईरानी सदर की जानिब से भी कुछ बातें हैं, तज़ादात पाए जा रहे हैं। लेकिन हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ईरान शुरू दिन से एक बात करता हुआ नज़र आ रहा था और ईरान की जानिब से ये कहा गया था कि दबाव में या किसी धमकी के पेश नज़र हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और अभी भी इस बात पर ईरान डटा हुआ है। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुज़ाकरात को लेकर बहुत ज़्यादा वो खुशाइंद बातें कर रहे हैं कि मुज़ाकरात अच्छी सिमत में जाएंगे, पेशरफ्त इम्कानात नज़र आएंगे और अच्छे मुज़ाकरात की डील हो जाएगी। उनको डील पर पूरी तवज्जो लग रही है और वो कह रहे हैं कि मैं ईरान के साथ हम डील करना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हो रही है, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात हो रही हैं, कोई मजाक नहीं हो रहा और अगर ईरान ने मुआहदे पर इत्तफाक ना किया तो ईरान पर हमला कर दिया दोबारा भी किया जा सकता है। ये अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बात कर दी गई है। साथ ही ईरान ने भी वाज़े करके एक बात कर दी है कि हमें जो है ठोस इक़दामात चाहिए और जो है क्योंकि पहले भी हम अमेरिका पर एतबार नहीं कर सकते, पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे तो अमेरिका की जानिब से हमला किया गया। ये सारी सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए हमारे तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज़कियाकार हैं इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है और सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार है फैसल हकीम साहब, जो कि तमाम सूरत हाल पर इस्लामाबाद से लेकर वो नज़र सानी रखे हुए हैं, उनसे भी सूरत हाल जानेंगे। फैसल हकीम साहब, सर आपसे ही बात का आगाज़ करूंगी। हमने देखा कि आज की सर खबर है जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई साहब की जानिब से बात की गई कि हम मुज़ाकरात के दूसरे राउंड को लेकर जो है इंटरेस्टेड नहीं है और पाकिस्तान का दौरा ईरानी वफ़द नहीं करेगा। सर उसके बाद हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म की सदारत में एक कैबिनेट मीटिंग होनी थी। सर इस पर हमें भी और नाज़रीन को भी बता दीजिएगा, क्या वो कैबिनेट मीटिंग हुई है या नहीं? फैसल हकीम साहब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि वो दूसरे जो फेज़ है उसमें शामिल नहीं होंगे, ईरानी वज़ारत ख़ारजा का जो बयान सामने आया था उससे पहले एक वाक़या हुआ था और वाक़या था ईरान के एक बहरी जहाज़ को जो है वो अमेरिका ने कब्ज़े में लिया था और उस पर ये सिचुएशन पैदा हुई थी और उसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ था। ईरान का बयान बहुत बाद में सामने आया, उससे पहले पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को हल करने के लिए, मुज़ाकरात के अमल को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक हो चुका था। अगर आप देखें तो सुबह ही जो वज़ीर दाखिला थे पाकिस्तानी मोहसिन नकवी, वो उन्होंने अमरीकी सफ़ीर जो है नताली बेकर, उनसे जो है वो बात की थी और उस बात के दौरान जो है वो सारी सूरत हाल जिसमें उन्हें ब्रीफ किया गया कि दूसरा जो मरहला होना है मुज़ाकरात का, उस हवाले से पाकिस्तान ने क्या इक़दामात किए हैं, किस तरह पाकिस्तान उनको यकीनी बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है ये एक अलामिया था और उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर बताई गई थी और ये भी कहा गया था कि अमरीकी जो सफ़ीर हैं नैती बेकर, उन्होंने पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उनको सराहा। फिर उसके बाद ईरानी जो वज़ारत ख़ारजा उसका बयान आया और उसके बाद फौरी तौर पर मुलाकात सामने आती है जो पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर हैं जी सर, उनके साथ वज़ीर दाखिला की और उसमें भी जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है उस हवाले से चीज़ें ज़ेर गौर आई। पाकिस्तान ने जो फूल प्रूफ सिक्योरिटी है उस हवाले से
انہیں بتایا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ دوسرا جو مذاکرات کا دور ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس ملاقات میں ایرانی سفیر نے بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک صورتحال سامنے آئی کہ ایران کا وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے اور مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ اس حوالے میں اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ جو دن گزرے ہیں جس میں پہلا دور ختم ہوتا ہے اور دوسرا دور شروع ہونے سے پہلے اب تک کی جو صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس نے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روگردانی کی ہو، غفلت برتی ہو، وہ ہر دم ممالک جو دوست ممالک ہیں اور افریقین ہیں ان سے رابطے میں ہیں۔ جہاں تک وزیراعظم کی میٹنگ کی بات ہے تو بالکل وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں جو وزیر خارجہ تھے اور وزیر داخلہ وہ دونوں بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ حکام تھے جو اس ساری صورتحال کو ڈیل کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو انتظامات ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں وہ بھی تھے اور اس میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں آج سارے دن میں اور جس طرح انہوں نے اس مسئلے کے حل میں اپنا کردار ادا کیا، اس حوالے سے جو وزیر اعظم تھے ان کو بریف کیا اور شرکاء کو بریف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے جو دوست ممالک یا دنیا کے مختلف ممالک کی طرف سے پاکستان سے رابطے کیے کہ اس ساری صورتحال میں اور دوسرے مرحلے کے حوالے سے کہ اس کو کس طرح یقینی بنایا جائے اور پاکستان کیا کر رہا ہے اور پاکستان کے کردار کو سراہا گیا، اس حوالے سے وزیر خارجہ نے ایک تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ وزیر اعظم نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا، اطمینان کا اظہار کیا اور ایک چیز بڑی واضح ہے اس میٹنگ میں جو جس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کو جو موقع امن کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے ملا ہے پاکستان اسے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا اور امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکہ سے بھی، ایران سے بھی اور دوست ممالک سے بھی رابطہ جو ہے وہ مزید بڑھایا جائے گا اور اس عمل کو یقینی بنایا جائے گا کہ خطے کو بڑی تباہی سے بچایا جا سکے۔ اور پاکستان کا یہ موقف جو ہے وہ اب سے نہیں ہے، پہلے دن سے ہے۔ جب 28 فروری کو حملے ہوئے تھے ایران پر اس وقت بھی پاکستان کا یہی موقف تھا اور اس سے پہلے بھی پاکستان ایک بڑا واضح سٹانس کے ساتھ کھڑا تھا کہ جو جنگ ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے جو افریقین ہیں وہ آپس میں مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں۔ تو 40 روز کی جنگ کے بعد بھی ظاہر ہے اسی نقطے پر آ کر پاکستان کی کوششوں سے یہ عارضی طور پر جنگ بندی ہوئی ہے، اب دوسرا دور مذاکرات کا ہونے جا رہا ہے تو اس سے بھی دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ ایک مستقل جنگ بندی یا اس میں ایک غیر معمولی توسیع اور دیرپا امن کی بنیاد یہ اسلام آباد سے ہی خبر آئے گی، اسلام آباد سے خبر آئے گی۔ بالکل فیصل حکیم سے پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ ایک مہینے سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جانب سے جو ہے ان کی سربراہی میں یہ ساری ثالثی ہو رہی ہے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے آج یہ پاکستان نے یہ دن دیکھا ہے اور یہ دونوں فریقین کو مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ پر پاکستان لانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سینئر صحافی ہیں منصور قاضی صاحب، وہ بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ منصور قاضی صاحب، سچویشن سر ہمارے سامنے ہے، پہلے ہم دیکھ رہے تھے مذاکرات ایک اچھی سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ مذاکرات ہوں گے، ایران کی جانب سے بھی ویسی خبریں آ رہی تھی، امریکہ کی جانب سے بھی سر اچھی، ٹرمپ کی جانب سے باتیں کی جا رہی تھی۔ ایک دم کیا ایسا ہو گیا ہے سر کل کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن بالکل پلٹ گئی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دورہ نہیں ہوگا، ایرانی وفد نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وہ بات تو سر کسی سے ڈکی چھپی رہی ہے کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، بھرپور محنت کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے امن کے لیے تاکہ دونوں جو ہیں فریقین ہیں ان کو بٹھا کر مذاکرات اچھے سمت میں لے جایا جائے۔ لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں بیچ میں ایسی کیا چیزیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات آگے اچھے طریقے سے فی الحال نہیں بڑھ پا رہے؟ سمیرہ تھینک یو ویری مچ۔ سمیرہ، جب ہم بات کرتے ہیں نا اس پیس ٹاکس کی تو ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1940s کی یہ کہانی شروع ہوئی ہے جو آج تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی، 70s کی، بلکہ 1970s کی، 78 79 کی یہ کہانی شروع ہوئی ہے اور یہ کہانی آج تک سیٹل نہیں ہوئی، اور آج تک اگر سیٹل نہیں ہوئی تو اس کے اندر جو سب سے کلیدی کردار ہے وہ نیتن یاہو اور اسرائیل کا ہے۔ ایک تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت کلیئر ہونی چاہیے، یہ وہی نیتن یاہو ہے جو پچھلے 5 جو صدور تھے امریکہ کے، ان کے پاس جا کے ان کو کنونس کرتا رہا کہ ہمیں ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ اور جس وقت یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ خود جو وہاں کے جرنلسٹ ہیں جو وائٹ ہاؤس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جب وہ ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی جس وقت یہ پروپوزل نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کیا تو اس نے جواب یہ دیا تھا کہ اٹ سیمز گڈ
मतलब जो एग्जैक्टली उनके वर्डिंग्स थे वो ये थे, एंड उसका पर्पस ये था कि जी 2-3 दिनों के अंदर हम इस पूरी चीज को, इस रजीम चेंज को सब कुछ कर लेंगे एंड वी विल बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ इट, जिस तरह हमने वेनेजुएला के साथ किया है। ठीक, ये माइंडसेट के साथ ये जंग शुरू की गई, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरी सूरत हाल में अगर कोई बुली का किरदार अदा कर रहा है आज की तारीख में, वो अमेरिका ही है। देखिए, ये नहीं हो सकता जो आज बात की जा रही है ईरान की तरफ से, वो बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त यूएस इंटरेस्टेड नहीं है टॉक्स के अंदर। ब्लेम गेम का सिलसिला हर बात के बाद आप देखिए क्या इस तरह आप डिप्लोमेसी करते हैं। हर जुमला, चाहे अपना हुर्बस ओपन की जाए तब भी थैंक यू के साथ थ्रेट्स हैं, क्लोज की जाए तब भी थ्रेट्स हैं। उसके बाद चाइना से जब आपको चाइना के फॉरेन ऑफिस ने, जब आपको ईरान के फॉरेन ऑफिस ने एक चीज बता दी कि जी कोई ऐसे आर्म्स नहीं शिप हो रहे चाइना से ईरान के लिए, तो हम लोगों को, पूरी दुनिया को इसको मानना चाहिए। इंस्टेड क्या आप ब्लॉकेज लगा के रुक गए और आपने उस शिप को भी रोक लिया और आप उसकी चेकिंग कर रही हैं, जबकि आपने वो मुल्क जिसके साथ आप सुलह कर रही हैं और एक वो मुल्क जो खुद एक सुपर पावर है, उन दोनों की बात को आप नल एंड वाइट मंसूर काजी साहब, आप अगर ये मंसूर काजी साहब, फिर इसे तो अमेरिका का एक बार फिर दोहरा मायार समझा जाए ना, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ तो ट्रंप अमन का दाई बन रहा है, पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि मैं अमन चाहता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि सर आपने भी कहा। दूसरी तरफ जब ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खोली गई तो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखना, उसके बाद बहरी जहाज़ पर हमला करना, सर ये तो फिर बिल्कुल तजादात पाए जा रहे हैं ना, तजाद है बिल्कुल अमेरिका की जानिब से, जैसे पहले ही ईरान ये बात कर चुका है कि हम अमेरिका पर एतबार नहीं कर सकते क्योंकि पहले भी मुज़ाकरात जारी थे और अमेरिका की जानिब से हमला किया गया था। सर बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आपने अभी कौन कौन आया था, अभी जेडी वैंस आए थे, एक आपके साथ विटकॉफ आया, आपके साथ कुशनर आया है। आप एक चीज बताएं, एक्सेप्ट देन जेडी वैंस, इनमें से कौन से थे जो निगोशिएट करने आए थे? ना आपको लगता है विटकॉफ ने निगोशिएट करना था या कुशनर ने निगोशिएट करना था? दे आर नॉट डिप्लोमैट्स। तो अगर हमने एक चीज को आगे लेकर चलना है, ये मैं नहीं, ये आपका पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इनमें से आप किसके ऊपर बेस करके आए थे कि हम निगोशिएशंस करेंगे। और अब जो ईरान का व्यू पॉइंट है कि जी ये तीसरी मर्तबा अमेरिका ने ये किया है। आपको याद होगा जो स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आई, जब अमेरिका वहां से उठ गया उन टेबल टॉक्स के ऊपर से, तो ईरान ने पाकिस्तान को कहा, हमने कहा था ये चले जाएंगे, हम लोग आज भी बैठे हुए हैं और ये लोग उठ के चले गए हैं। तो आप यू कैन नॉट डिमोनलाइज ऑल द टाइम कि मैं किसी मुल्क के साथ निगोशिएशंस कर रहा हूं और मैं उसको हर चीज के ऊपर सार्कास्टिक रिमार्क्स भी दूंगा, मैं उसको थ्रेट भी करूंगा, मैं उसको वॉर के अंदर भी सिचुएशन करूंगा। अभी जो अपना वाली पूरी सिचुएशन हो रही, जो ब्लॉकेज है, उसके बाद हमने देखा अमेरिकन मीडिया किस तरह बात कर रहा है कि जी $500 मिलियन की रोज की उनकी ऑयल की एक्सपोर्ट थी जो हमने रोक दी है। तो आप अगर उनका इकोनॉमिक क्रंच उनको मजीद लेकर आएंगे तो आपका क्या ख्याल है ईरान क्या करेगा? आज पूरी दुनिया, चाहे नेटो हो, चाहे अरब ममालिक हो, चाहे वेस्ट हो, वो बहुत क्लियर है इस चीज को लेकर। जो कुछ ईरान का जवाब आ जा रहा है वो एग्रेसिव नहीं है, वो एक डिफेंसिव मोड के ऊपर है। लेकिन अगर आप ये समझें कि इनको कॉर्नर कर दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ी खामख्याली है। वो 9 करोड़ अवाम बिल्कुल लेट गो नहीं करेंगी अपनी सॉवरेनिटी को। आप कहते हैं जी यूरेनियम एनरिचमेंट हम ले लेते हैं, हम मिसाइल ले लेते हैं, हम इनकी, आप मुझे एक चीज बता दें, ये दोनों चीजें अगर आप वहां से विड्रॉ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ईरान विल बी अ टाइगर विदाउट टीथ। ठीक, तो अगर वहां पर उनके पास ये चीज ही नहीं है तो वो अपने आप को डिफेंसिव कैसे आएंगे, वो डिफेंस किस तरह करेंगे अपना? फिर आपका ईरान का मुकाबला इजराइल के साथ है जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जिसके जहन के अंदर एक ग्रेटर इजराइल का माइंडसेट है। आप उसके सामने ईरान को इस तरह फेंकेंगे कि जैसे जो मर्जी कर ले। तो देखें, आज अगर पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहे हैं, फील्ड मार्शल एक किरदार अदा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एक किरदार अदा कर रहे हैं, या बाकी के जो ममालिक हैं, आज चाइना भी इंटरवीन कर रहा है, आज रशिया भी इंटरवीन कर रहा है, आज सऊदी अरब भी इंटरवीन कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दुनिया आज पाकिस्तान के इस नैरेटिव के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव इंसानियत के लिए है कि जंगें अगर होंगी तो उसका जो फॉल बैक आएगा वो पूरी दुनिया के ऊपर आएगा, ना कि एक और दो ममालिक के ऊपर आएगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अगर आज ये नेगोशिएशन दोबारा शुरू हो रही है
تو اس کے اندر دنیا کی ایک بڑی اسٹرانگ اس کے اندر سپورٹ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر دفعہ نیگوشیشن ٹیبلز کے اوپر بیٹھیں اور آپ پھر اٹھ کے چلے جائیں. اینڈ دس از دا تھرڈ ٹائم دے ہیو ڈن آل دس تھنگ. یہ بلاکیج جو ہے یہ دس از دا فورتھ ان دا رو جو امریکہ کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایران کے ساتھ آج دنیا کھڑی ہے اور میرے خیال میں اب امریکہ کو بھی اس چیز کا ریئلائز ہو گیا ہے. بالکل منصور قاضی صاحب، ایسا ہی امریکہ کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے اور یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ نہ صرف مسلم ممالک بلکہ اگر بات کی جائے تو جو یورپ کے ممالک ہیں سر، یورپ سائڈ بھی، وہ بھی ایران کو سپورٹ کرتے ہوئے، نہیں تو ایران کے حق میں ہی سر وہ چیزیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ امریکہ کے خلاف تو مینس کہ ایران کے حق میں یہ ساری صورتحال ہے. امتیاز صاحب، آپ نے فیصل حکیم صاحب کی بھی گفتگو سنی، منصور قاضی صاحب کی بھی گفتگو سنی جو ان کی جانب سے کہی گئی ہے. سر آپ پوری دن ہم نے ساتھ ہی تھے، ٹرانسمیشن چلتی رہی، اس پر گفتگو کرتے رہے. اس تمام تر سینیریو پر سر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہردم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں، ہم نے نیوز ون نے ہمیشہ منصور قاضی صاحب ہوں، فیصل صاحب ہوں، فرید کاکڑ ہوں، اعظم صاحب ہوں، جبار چودھری، ہم سب نے ہمیشہ پوزیٹیوٹی کے ساتھ بات کی ہے اور اگر تنقید بھی کی ہے تو بہت پوزیٹیو انداز میں کی ہے، چاہے وہ ایران ہو، امریکہ ہو، اسرائیل ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو. اس سے پوزیٹیوٹی کا مطلب یہ تھا کہ ہم بالکل پاکستان کی جو رجیم ہے اس کی طرح ہم ان ٹاکس کو، اس کریڈٹ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے. بہت ساری باتیں کی بھی جا سکتی تھیں اور کی بھی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بہت اچھے انداز میں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو فیصل حکیم صاحب نے کہا صبح سے، دیکھیں کل سے جو ایران کی جو قومی ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ایرنا، اور پھر اس کے بعد مہر، اس وقت میں مختلف خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ کل ہم نہیں جائیں گے، اور پاکستان نے اور امریکہ نے یہ ٹاکس کا اعلان کیا ہے اور پتہ نہیں کیوں. لیکن میرا آپ کا جو پاکستان میں ہم سب بیٹھے ہیں، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لاہور میں منصور صاحب بیٹھے ہیں، ہمارا سب کا تجربہ ہے مذاکرات کا، چاہے وہ بیک ڈور ڈائلاگ ہو یا آن ریکارڈ ڈائلاگ ہو، ان سب کا ہمارا تجربہ ہے. وہ تجربے کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے تھے کہ اسٹیٹمنٹ کسی بھی قسم کا ہے اور یہ ڈائلاگ ہونے، کیونکہ فرسٹ ٹائم بیٹھنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پہلی مرتبہ بیٹھنے کا مطلب، اور ایک ٹویٹ کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان کے جنگ بندی کا اعلان ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے منصور قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ امریکہ خود بھی ایک پازیٹیو ایگزٹ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی سپرمیسی قائم رہے. کیونکہ ہم ان پروگراموں میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ 1956 نہر سوئز لائکا ہرمز، اس نے برطانیہ کی، یو کے کی سپرمیسی کو ملیا میٹ کر دیا تھا. اس وقت نمبر 1 ہوتا تھا یو کے، پوری دنیا میں راج کرتا تھا. اس کے بعد گریجولی امریکہ آیا، پیٹرو ڈالر آ گیا، ساری چیزیں آ گئی. تو امریکہ کے سامنے ساری ہسٹری ہے. اس وقت یو کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہوا تھا، مصر پہ حملہ کیا جب عبد الجبار ناصر نے نہر سوئز کو نیشنلائز کر لیا تھا، اور کوئی ملک نہیں کھڑا ہوا تھا لائک جیسے امریکہ کی اس وقت پوزیشن ہے. رشیا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت، چائنا کی تو گروتھ بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت رشیا بھی یو کے ساتھ جا کر نہیں کھڑا ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ نہر سوئز کو یعنی اپنے قبضے میں نہیں کر سکے، اپنی مانیٹرنگ میں نہیں لا سکے، اس کے بعد یو کے تباہ ہونا شروع، اس کی سپرمیسی ختم ہو گئی. اب یہی صورتحال امریکہ کے پاس ہے. امریکہ کو ہسٹری پتہ ہے، اس لیے وہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ چاہے مشرق وسطیٰ ہو، یورپ ہو اور ہمارا ایشیا پیسیفک ہو، وہاں پر اس کی سپرمیسی رہنی چاہیے کہ میں نے اپر ہینڈ کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے. تو ہمیں اس میں معیوب بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ سپر پاور فی الحال تو ہے نا، سپر پاور ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. تو اس کی اس انداز کے ساتھ، اور یاد ہے آپ کو کہ پاکستان میں جو امریکی صحافی خاتون موجود ہیں، ان کے جہاں بھی انٹرویوز ہوئے ہیں، انہوں نے ٹرمپ کی پوری ڈائلاگ اسٹریٹجی کو بتایا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کو بھی کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو بھی اپنے حق میں کیسے استعمال کرتے ہیں، اور بزنس کیسے چلاتے ہیں اپنے ٹویٹ سے، اپنے بیانات سے. جہاں وہ ڈائلاگ کے لیے معاملہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہاں اپنے بزنس کے لیے بھی راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے سینیریو ہمارے سامنے ہیں. اور ایران کی جو صورتحال ہے، دیکھیں ایران بھی ڈاؤن ہو کے بات نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کم از کم وہ اپر ہینڈ رکھنا چاہتا ہے. اگر آج مشرق وسطیٰ میں ایئر یا کوئی بھی بیس موجود ہے امریکہ کا، اس کی وجہ بنیادی طور پہ بیس جو ہے وہ ایران کی جو ایک سپرمیسی کا ہے کہ جی اس کی طرف سے جو مختلف اٹیکس ہوتے رہے وہ ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، ہم بار بار کہتے ہیں امریکہ سے پازیٹیو ڈائلاگ کے بعد پاکستان کے پاس اس سے زیادہ اہم مرحلہ آئے گا ایران اور عرب ممالک کو ایک ساتھ بٹھانے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد ہی اس خطے کے اندر ایک بہت اچھا
ایٹماسفیئر ہوگا پوری ورلڈ کے لیے اور یہاں کے لیے بھی. اور دوسرا دیکھیں ایک بات اور, جب فرسٹ ڈائلاگ ہو رہے تھے فرسٹ ٹائم, اس وقت کیا ہوا تھا, ایران نے اٹیک کر دیا تھا سعودی عرب کے اوپر. اس وقت پاکستان نے پھر وہی پارٹ پلے کیا جو آج کیا ہے, جو فیصل بھائی نے بتایا کہ محسن نقوی امریکن ایمبیسڈر کے پاس گئے, فیلڈ مارشل نے ٹرمپ صاحب سے بات کی, امریکن پریزیڈنٹ سے, اور ہمارے جو شہباز شریف آئے کل, یعنی ایک لینتھی ڈیبیٹ رہی ان کی ایرانی صدر کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب اس مرتبہ کیا ہوا, جب سیکنڈ ڈائلاگ ہونے تھے ٹرمپ نے یہ کام کر دیا کہ چائنا سے جو جہاز آ رہا تھا اس کو روک دیا ایرانی جہاز کو, اس کو سرچ کرنے لگے, اس کو جو کارڈن کیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے کی. تو یہ ہوتا ہے ڈائلاگ میں, اور ہم اتنے بڑے پیس پروسیس کو لے کے, یعنی جو کہ پہلے تو خطے کی ہم بات کریں, مشرق وسطیٰ میں جنگ ہونے کو بچایا پاکستان نے, اور اس کے بعد اس کو بتدریج بڑھنا تھا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف, اور اکنومیکل وار تو شروع ہو گئی تھی پوری دنیا کے اندر, کرائسس شروع ہو گئے تھے, ساری چیزیں. دیکھیں یہ امریکہ کی سپرمیسی کا سویرا سوال ہے, کیونکہ ٹرمپ جیسے ہی الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے سب سے پہلا تھریٹ دیا تھا کینیڈا کو کہ اس کو میں پارٹ آف, جیسے ابھی اسرائیل, ہندوستان, امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے, تینوں اپنے آپ کو گریٹر بنانے کے لیے, جیسے مودی کہتا ہے کہ میں نیپال میرا حصہ ہے, سری لنکا میرا حصہ ہے, میں اس کے اوپر قبضہ کروں گا, امریکہ نے کہا کہ میں اس کو کینیڈا کو شامل کروں گا. معیشت کے حوالے سے بات کریں تو عالمی منڈی میں ہم نے دیکھا جب آبنائے ہرمز کھول دی گئی تھی ایران کی جانب سے تو قیمتیں کم ہوئی, اور آج پھر 7% سر بڑھ گئی ہیں قیمتوں کے. اگر حوالے سے بات کریں تو وہ پھر کم ہو جائیں گی, وہ بھی صورتحال دیکھنے میں آئے گی. وہی سچویشن ہے, ایران تو ابھی بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے, اور لیٹس ہی دیکھتے ہیں اب جو مذاکرات ہیں, ایران کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کل مذاکرات میں شرکت کرے گا. اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد مزید بات کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہی دیکھ رہے ہیں ایران اور امریکہ کی جانب سے جو مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور دونوں میں یہ تضاد پایا جا رہا ہے, اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فریقین میں ابھی بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کر دیا ہے. پاکستان نے دونوں فریقین کو مذاکرات کے میز پر لانے کے لیے رضا مند بھی کر دیا ہے, اور ایران کی جانب سے پہلے منع کیا جا رہا تھا, اب ایران بھی آنے کے لیے تیار ہے. فیصل حکیم صاحب, سر پاکستان کو یقیناً بہت سے چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں دونوں فریقین کو مذاکرات کے میز پر لانے کے لیے. اب دوبارہ اسلام آباد پر نظر مرکوز ہے, وہی بات ہم کر رہے ہیں. سر اس مذاکرات کو کامیاب کروانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب آگے کون سے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات کو کامیاب کروانے کے لیے ظاہر سی بات ہے دونوں اطراف سے شرائط کی ایک فہرست موجود ہے, اور اس میں جو کافی نکات ہیں ان پر اتفاق رائے ہو گیا. ابھی جو امریکی صدر کی بات آئی ہے سامنے, اس میں دوبارہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی کچھ دیر قبل جو یورپی کونسل ہے ان کے صدر جو ہے اینٹونیو کوسٹا, ان کی بھی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہا جو امن کے لیے کی جا رہی ہیں, اور اس حوالے سے ہر ممکن تعاون کا بھی یقین دلایا. جہاں تک بات ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہونے کی, تو ظاہر ہے جب مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے تو کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہوگی. اس میں کچھ نکات کسی کے منظور ہو سکتے ہیں, کچھ کسی کے, اور ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. ایٹمی ایران کے حوالے سے کہ ایران جو ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو اپنا دفاع کیسے کرے گا, کمزور ہو جائے گا, یہ بہت سارے سوالات ہیں سامنے. لیکن اب بھی دیکھیں ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود نہیں تھی. ایران نے وہ یورینیم جو 60% تک انریچمنٹ کا ایک اس پر ہے کہ اس نے 60% تک اس کی انریچمنٹ کی ہوئی اور اس کو رکھا ہوا ہے, وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا. اب اس کے لیے 90% چاہیے ہوتا ہے. اس کے باوجود جو ایران کا رد عمل ہے وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ترکن والا نہیں ہے, وہ وینیزویلا نہیں ہے, بلکہ وہ ایک طاقت موجود ہے, ریجنل طاقت کے طور پر موجود ہے. اور اس کو مٹانا, اس کے خلاف کارروائی کرنا, یا اس کو دعویٰ کرنا کہ اس کے خلاف جو آپریشن ہے وہ چند دنوں یا چند گھنٹوں کا ہوگا, یہ بالکل غلط تھا. اور اس حوالے سے جو امریکی صدر کو بریفنگز دی گئیں وہ بھی غلط تھیں. تو ایک چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ نہیں ہوگی تو ایران جو ہے وہ مزاحمت نہیں کر سکے گا, ایران مقابلہ نہیں کر سکے گا. بالکل ایران اس پوزیشن میں ہے کہ اگر ایٹمی ہتھیار وہ نہ بھی بنائے تو پھر بھی وہ دنیا کی کسی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے, چاہے وہ امریکہ اور اسرائیل
کیوں نہ ہو, اور یہ ثابت کیا اس نے 1 سال میں 2 دفعہ جنگ لڑی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ سال جون میں اور پھر اس دفعہ فروری سے لے کر 40 دن کی, پچھلے سال 12 دن کی اور اب 40 دن کی جنگ وہ لڑ چکا ہے, لیکن وہ کہیں بھی آپ کو کمزور نظر نہیں آئے گا. اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت بھی وہ اپنے جو نکات ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس وقت بھی وہ مضبوط پوزیشن میں ہے. بڑے واضح طور پر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن امریکہ اس وقت سٹیک پہ لگا ہوا ہے. امریکہ جو ہے وہ ایک ایسی جنگ میں پھنسا ہوا ہے جہاں سے وہ نکلنا چاہے گا. اس کو فیس سیونگ کی ضرورت بھی ہے, اس کو مذاکرات کی ضرورت بھی ہے, اور اس کو یہاں سے نکلنے کے لیے دوستوں کی ضرورت بھی ہے. ظاہر ہے مشرق وسطیٰ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یورپی یونین اس کے خلاف ہے, یورپی کونسل کے جو صدر ہیں ان کے پاکستان سے رابطے ہیں, ابھی بھی رابطہ ہوا ہے, وہ بھی امن کے لیے زور دے رہے ہیں. تو دنیا میں امریکہ کی مخالفت بڑی ہے اس جنگ سے. یہ کہا جائے کہ وہ دوست بنا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جو آپ کو نیٹو کی صورتحال نظر آتی ہے وہ بھی بالکل سامنے ہے آپ کے, کہ نیٹو جو ہے وہ بھی امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. دھمکیاں بھی ہوئیں, باتیں بھی ہوئیں, لیکن نیٹو نے اس جنگ میں جانے سے انکار کیا. مشرق وسطیٰ اس نے اس جنگ میں جانے سے انکار کیا. تو ایران نے 2 ممالک کا بیک وقت مقابلہ کیا, ایک وہ جو دنیا کی سپر پاور سمجھی جاتی ہے, اور دوسری وہ جو جس کو تسلیم نہیں کرتے ہم, لیکن وہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایک طرح سے دراندازی بھی کر رہی ہے, تشدد بھی کر رہی ہے, قبضے کی کوشش بھی کر رہی ہے. اس کو بھی اس نے سبق سکھایا ہے. تو ایران جو ہے وہ نہ پہلے کمزور پوزیشن میں تھا, نہ اب کمزور پوزیشن میں ہے. لیکن جہاں پر مذاکرات کی بات آتی ہے نا, وہاں پر درمیانی راستہ نکالنا پڑتا ہے. وہاں پر بہت ساری چیزوں پر ہو سکتا ہے کہ دونوں اطراف سے لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی راہ نکلے کہ دونوں اطراف سے جو پوائنٹس ہیں ان پر اتفاق رائے بھی ہو جائے. بالکل سر. تو اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ کافی اہمیت کا عامل اس لیے کہ دونوں اطراف سے اعتماد پاکستان میں ہے. بہت سارے ممالک نے کوشش کی کہ دوسرا دور جو ہے مذاکرات کی طرف ہو جائے, لیکن دونوں اطراف سے انکار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان پر مکمل اعتماد ہے اور مذاکرات ہوئے تو پاکستان میں ہی ہوں گے. دونوں طرف سے یہی بات کی گئی تھی, ایران کی جانب سے بھی اور امریکہ کی جانب سے بھی, کہ اگر مذاکرات ہوئے تو پاکستان میں ہی ہوں گے. بالکل سر, درست کہا آپ نے. منصور قاضی صاحب, جیسے کہ ابھی فیصل حکیم صاحب بھی سر ایک بات کر رہے ہیں کہ ایران ڈٹا ہوا ہے اور ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. البتہ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو وہ فیس سیونگ چاہتا ہے اور وہ جنگ کو بند کرنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ جنگ آگے جا کر امریکہ کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے نا. اور سر اب کیا سمجھتے ہیں, کل مذاکرات ہونے والے ہیں, کل کے راؤنڈ میں مذاکرات کو کامیاب ہوتے دیکھ رہے ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ابھی ہمیں آگے راؤنڈ دیکھے جا سکتے ہیں مذاکرات کے سر؟ اچھا سویرا, اس میں ایک میں صرف تھوڑا سا ٹریک پہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ گارنٹی دیں. آپ ایک یہ سچویشن اب ذرا سمجھیے گا ہونے کیا جا رہا ہے. پاکستان کو آج وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی صرف میڈییٹ کرا رہی ہے, پاکستان میں صرف ایک ہوسٹ کر رہا ہے, آج امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کہ آپ گارنٹی دیں ایران کو اور ہم چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں. اب اس کا تھوڑا ٹریک دیکھ لیں. چائنا اس وقت ایکٹیو ہوا ہے, رشیا اگر میں دیکھوں تو وہ بہت پراپرلی اس چیز کو لے کر چل رہا ہے. پریزیڈنٹ شی کی بات ہوئی ہے محمد بن سلمان کے ساتھ. یہ کیوں ہوئی ہے؟ رائٹرز, پاکستانی میڈیا نہیں, رائٹرز اس وقت کی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل کی بات چیت ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور ایک بڑی ہیٹڈ ڈپلومیٹک ڈسکشن ہوئی ہے. اس سارے کا اینڈ ریزلٹ کیا لکھ رہا ہے آج؟ اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ایران کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک ہے ہارڈ لائنرز IRGC والے اور دوسرے ہیں ڈپلومیسی, جس کے اندر فورن منسٹر ہوگا, جس کے اندر پریزیڈنٹ ہوں گے, جس کے اندر اسپیکر ہوں گے. ان لوگوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر ہم نے اسلام آباد ٹاکس جس کو 2.0 ویسٹ کہہ رہے, اگر اسلام آباد ٹاکس 2.0 کے اوپر جانا ہے تو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ کچھ گارنٹیز ہمارے پاس ہوں گی. یہ اب دوبارہ نہیں ہوگا ہم وہاں جا کے بیٹھیں اور ٹیبل ٹاکس کے بعد پھر کسی ریزلٹ نکالے بغیر ہم آ جائیں. تو یہ پورے سینیریو کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد اب دیکھیں امریکہ نے پاکستان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ گارنٹیز دیں. وائی؟ بیکاز امریکہ کو بھی آج اس چیز کا ریئلائز ہونے جا رہا ہے, جس طرح فیصل حکیم صاحب کہہ رہے ہیں, جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو امریکہ کی سپورٹ ہے ود ریسپیکٹ ٹو دس وار وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے. جو ویسٹ ہے ایون وہ بھی آج امریکہ کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑا اور اس کا برملا اظہار خود ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. تو آج اگر اسلام آباد میں کل سے یہ بات چیت شروع ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گی کہ اب
کچھ لو کچھ دو والی سچویشن، یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی پاکستان کی طرف سے آئی ہے، اس کا اب انشاءاللہ تعالی آئندہ کچھ گھنٹوں کے اندر ہم رزلٹ دیکھیں گے. لیکن ونس اگین ہمیں بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیپنگ ان مائنڈ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہ رہی ہیں یا نیتن یاہو کا جو ایک رول ہے وہاں پر اسرائیل کا وائٹ ہاؤس کے اندر، ہمیں ہمیشہ اس اسپوائلرز والے مائنڈ سیٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن ہاں چیزیں سیٹل ڈاؤن ضرور ہوں گی اور کافی حد تک اب پیش رفت سامنے آئی گی. کافی حد تک پیش رفت سامنے آئے گی. امتیاز صاحب، منصور قاضی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ایران گارنٹی چاہ رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے جو باتیں کی گئی ہیں سر گارنٹی کے حوالے سے بھی، تو آپ نہیں سمجھتے یہ ایران کا رائٹ ہے؟ کیونکہ ایران نے یہ بات واضح طور پر کر بھی دی ہے کہ ہمیں امریکہ پر کوئی اعتبار نہیں ہے. تو سر پہلے بھی مذاکرات کے حوالے سے میں بات کر چکی ہوں کہ ایران پر 2 بار حملے کیے گئے ہیں، جون میں بھی کیے گئے سر اگر میں غلط نہیں ہوں، تو اس کے بعد اب دوبارہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مل کر ایران پر حملے کیے گئے. تو یہ تو ایران کا رائٹ ہے سر، وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے اور گارنٹی دینی چاہیے تاکہ دوبارہ امریکہ کی جانب سے یہ سب نہ کیا جائے. بالکل، دیکھیں اس کا رائٹ بھی ہے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن امریکہ سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ ٹرمپ کی موجودگی میں. نہ صرف اس میں، جب یہ لاسٹ اس کی جب پہلے اس کا رجم تھا، جب بھی اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی. لیکن ایک سویرا ان ساری صورتحال میں ایک بڑی اہم بات سامنے آئی ہے جس کو ہم انالائز کر رہے ہیں اور اس کو پریکٹس میں بھی دیکھیں گے کہ ایگریمنٹ کے بعد کم از کم جیسے اب امریکہ آئسولیشن میں، اسرائیل بھی آئسولیشن میں جائے گا. خاص طور پر اسرائیل اور ایران کے درمیان اگر کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو، کیونکہ اسرائیل پارٹ نہیں ہے. لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل کو بھی کہا ہے کہ جناب امریکہ کو کہ اسرائیل کو بھی پابند کیا جائے، جیسے لبنان کے اوپر اٹیک کے حوالے سے یہ کیا گیا تھا. لیکن براہ راست وہ فریق کے طور پر موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل بھی آئسولیشن میں گیا. کیا امریکہ اس طرح نہیں اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے گا اب، جیسا کہ اس وار کے اندر وہ ایک دم سامنے نکل کر آیا، اور یہ ایک اچھی علامت کے طور پہ. اور دوسرا، جیسے منصور صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ رشیا کے جو صدارتی آفس کا جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں دیکھا انہوں نے کہا ہے کہ میں تیار ہوں اس پہ ساری بات، لیکن ثالثی کی حیثیت سے نہیں. اٹ مینس کہ پاکستان کی ثالثی ایکسیپٹ کر لی گئی ہے پورے ورلڈ وائڈ. اچھا، چائنی پریزیڈنٹ کی طرف سے لاسٹ ٹائم جب ہوا تھا، جب یہ ساری صورتحال آئی تھی، تو اگر یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑا اتحاد نہیں تو کم از کم 6 فریقی اتحاد سامنے آ سکتا ہے، یا اس سے زائد بھی آ سکتا ہے، کہ جس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگر ڈائیلاگ ہوتے ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں آلریڈی موجود ہیں. ایران کی اگر اس کے اندر انٹری ہوتی ہے سعودی عرب کی رضامندی کے بعد، تو پھر یورینیم کے معاملات بھی سالو ہو سکتے ہیں. کہ اگر اسرائیل ایگریشن کرتا ہے ایران کے خلاف تو پاکستان ایز اے نیوکلیر پاور اور ایگریمنٹ کی وجہ سے پھر وہ انٹروین کہیں یا سپورٹ کہیں ایران کو، وہ اس کے اندر تیار ہوگا، جس میں ٹرکی اور میں تو آگے فیوچر میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا نے بھی پارٹ بننا ہے اس ساری صورتحال کا، کہ عرب اور عجم نے اکٹھا ہونا ہے. جو صورتحال چل رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرحلہ نکل جائے، یہ ایگریمنٹ والا، اور میں مذاکرات تو کامیاب ہے سویرا. اب یہ کہ تحریری معاہدے کے اوپر معاملات ہیں کہ یہ تحریری معاہدہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ جے ڈی وینس جو ہیں ان ابتدائی لوگوں میں سے تھے کہ جب امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر تو وہ تھے کہ جنہوں نے اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ امریکہ کا صحیح فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ باراک اوباما ہوں، جو بائیڈن ہوں، ان کے ساتھ بھی یہ صورتحال آئی تھی. اور آپ نے یاد ہوگا کہ ہم جو ایموشنل ایک امریکہ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں وہ آیا تھا ہیلری کلنٹن کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اور زیادہ ہو گیا تھا. ہیلری کلنٹن کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ پرووک کرنے والا تھا، امریکہ کو یہ کہنے والا تھا کہ جناب آپ تو گئے، آپ تو ایران کے مقابلے میں آپ کمزور ہو گئے، ڈپلومیسی میں بھی کمزور ہو گئے. ویسے تو وہ پرووک کرنے والا تھا، کیونکہ ہیلری کلنٹن کا ہم جو بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ ٹرمپ اگینسٹ ہے، بھائی کلنٹن بھی اگینسٹ تھا اس ساری سچویشن کے، باراک اوباما بھی تھے، ان کے دور میں بھی ہوا ہے، جمی کارٹر کے دور میں ہوا ہے، اور کئی ایک نام لیے جا سکتے ہیں. امریکہ کی پالیسی ایران کے حوالے سے یہی ہے. ہیلری کلنٹن کا نہ صرف ایران بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی صحیح نہیں تھا. امریکہ کی پالیسی یہی ہے، اور شاید امریکہ کی یہ پالیسی چینج بھی نہ ہو پائے ایران کے لیے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شروع دن سے طاقت سب چینج کر دیتی ہے. سویرا یو کے آج جہاں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہرموز جو ہے، اگر یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن نے، پاکستان نے تو فیس سیونگ کی ہے امریکہ کی بھی، کہ امریکہ کو کھائے نہیں تو امریکہ تو سمجھنے کہ آپ
وہ بالکل وہی 1956 یو کے والی پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, یو کے کی پوزیشن میں کھڑا. فیصل حکیم صاحب, امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک اور سر بیان آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ایران پر بم گرائے جائیں گے. یہ کہا کہ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے گا اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے. اور ایک اور بات وہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں فیصل حکیم صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے کہنے پر یہ جنگ نہیں چھیڑی, ایران کے ساتھ جو چھیڑی ہے یہ ہم نے خود کیا ہے. تو سر یہ بار بار یہ بات ٹرمپ کو کرنے کی کیا ضرورت آن پڑتی ہے, کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے امریکہ کے اندر سے یہی باتیں کی گئی ہیں کہ 7 دورے کیے گئے نتن یاہو کے اس حملے سے پہلے, اس کے بعد امریکہ کے اندر سے خود کہا جا رہا ہے کہ یہ فرسٹ امریکہ نہیں, بیسیکلی ٹرمپ فرسٹ اسرائیل کو ترجیح دے رہے ہیں, اور یہ نتن یاہو کے کہنے پر امریکہ نے جنگ چھیڑی, یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے. تو پھر ٹرمپ بار بار اس بات کو کیوں واضح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ سویرا موساد کے ایجنٹ ایفسٹن کا وہ جو آیا تھا سامنے, اس کے بعد دیکھیں نا. جی سر, دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز جو میں ابھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بار پھر پاکستان اور ایران کے درمیان رابطہ ہوا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے ایرانی ہم منصب سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے, ٹیلی فونک گفتگو کیا, اور اس میں دونوں ممالک نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سفارتی روابط جو ہیں وہ برقرار رکھے جائیں گے اور اس حوالے سے آگے بڑھا جائے گا. اب ذرا آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ کا سوال جو ہے اس میں بڑی واضح سی ایک چیز ہے کہ جو اسرائیل کی جانب سے بریفنگز دی گئیں وہ ہم نے رپورٹ نہیں کی, وہ امریکی میڈیا نے خود رپورٹ کی کہ خفیہ بریفنگز دی گئیں امریکی صدر کو, اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ چند گھنٹے یا چند دن کا آپریشن ہوگا اور اس میں رجیم بھی چینج ہو جائے گی, اس میں ایٹمی پروگرام بھی ختم کر دیں گے, اس میں میزائل پروگرام بھی ختم کر دیں گے, جو ٹاپ لیئر ہے قیادت کی اس کو بھی ختم کر دیں گے. تو اس کے بعد جو جنگ شروع کی گئی 7 بریفنگز کے بعد, اس میں جب آگے سے سخت رد عمل آیا تو جو امریکی انٹیلیجنس ادارے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو امریکی جو ایرانی قیادت تھی ٹاپ لیئر ختم کر دی لیکن ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی, آپ نے اس کا ایٹمی پروگرام کہتے ہیں ختم کر دیا لیکن یورینیم وہیں کی وہیں موجود ہے, میزائل پروگرام آپ ختم نہیں کر سکتے, رجیم ختم کرنے کی بجائے مزید مضبوط ہو کر سامنے آئی ہے, اور یہ ایران کی عوام نے سڑکوں پر نکل کر اس کا ثبوت دیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں اور امریکہ کے اندر سے ہوئی ہیں, اس لیے وہ بار بار وضاحتیں دینے پر مجبور ہیں. پھر انٹیلیجنس چیف جو ہیں امریکہ کی تلسی گیبارڈ, ان کا بیان بڑا واضح ہے کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ نہیں تھا. جب ایران امریکہ کے لیے خطرہ نہیں تھا تو پھر امریکہ حملہ آور کیوں ہوا؟ اس کا سوال بھی, اس کا جواب بھی جو ہے وہ امریکی صدر کو دینا چاہیے نا پھر, کہ امریکہ نے حملہ کیوں کیا اگر ان کی انٹیلیجنس چیف کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کے لیے خطرہ نہیں تھا. تو پھر بات وہی ہے کہ اسرائیل فرسٹ کی جو ایک طرح سے حکمت عملی تھی اس کو ترجیح دی گئی اور اس کے کہنے پہ یہ حملہ کیا گیا. گزشتہ سال بھی آپ دیکھیں جو جنگ ہوئی تھی 12 روزہ, اس میں حملہ آور کون ہوا تھا؟ اس میں اسرائیل حملہ آور ہوا تھا. اسرائیل کے حملے کے بعد 9ویں یا 10ویں دن جا کے تو امریکہ نے جا کے بمباری کی تھی ایٹمی تنصیبات پہ, اور اس میں پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ کر دی ہیں. پھر انہیں کچھ دنوں بعد یاد آیا کہ نہیں اس میں جو ہے وہ یورینیم بھی بچ گیا, اس میں کچھ جو اس کی تنصیبات ہیں وہ بھی بچ گئی اور ایک نیا پریشر جو ہے. تو یہ وضاحتیں جو ہیں یہ اس وقت تک آتی رہیں گی جب تک دونوں ممالک کے درمیان دھمکیاں بھی اور وضاحتیں بھی. دھمکیاں اس لیے کہ دونوں اطراف سے یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ ہیوی ویٹ بن کر ان مذاکرات کا حصہ بنے جو دوسرا دور ہو رہا ہے, تاکہ یہ نہ دنیا کو لگے کہ وہ کسی دباؤ میں ہے, بلکہ یہ لگے کہ وہ دوسرے کو دباؤ میں لا کر اس کو کمزور ثابت کر کے مذاکرات میں جا رہے ہیں. تو یہ دونوں اطراف سے کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ اصول بھی یہی ہے کہ جب آپ مذاکرات میں جاتے ہیں تو آپ پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں, آپ پورے وزن کے ساتھ جاتے ہیں. آپ کمزور بھی ہوں تو یہ ظاہر نہیں کرتے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے, آپ کا مائنس پوائنٹ کیا ہے, کیونکہ اس سے مذاکرات پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یہی کوشش اس وقت امریکہ کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے, یہی کوشش ایران کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح مذاکرات میں جائیں کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کے ساتھ اور دوسرے فریق سے اپنے زیادہ سے زیادہ مطالبات جو ہیں وہ منوا سکیں. امریکی صدر کا بیان تو یہ بھی آ گیا, امریکی صدر کے بیانات تو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ یو ٹرن خان ہے امریکہ کے. میں کہتا ہوں کہ وہ ایرانی قیادت سے براہ راست بھی ملنے کو تیار ہے اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے. تو ایک طرف دھمکیاں ہیں, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ ملنے کے لیے بھی تیار ہیں اگر پیش رفت ہوتی ہے.
تو یہ مذاکرات اور دھمکیاں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی جب تک کوئی معاہدہ نہیں طے پا جاتا. اور یہ لکھ لیں کہ انشاءاللہ جلدی اسلام آباد سے ہی امن کی خبر آئے گی, اور اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل ہیں, اور جلدی وفود جب پہنچیں گے تو کچھ 1 یا 2 دنوں میں آپ کو یہ خوشخبری بھی ملے گی کہ تمام معاملات جو ہیں وہ ان میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل سر, انشاءاللہ اچھی پیش رفت دیکھنے میں آئے گی اور اچھی خبر سامنے آئے گی. منصور قاضی صاحب, سر وہی بات جو ابھی فیصل حکیم صاحب سے بھی کی ہے کہ ٹرمپ اگر ایک وقت میں 5 منٹ پہلے کوئی اور بیان دے رہے ہوں گے تو پھر 5 منٹ بعد ان کا بیان بالکل چینج ہو جائے گا. ایک دم وہ صلح کی بات کرتے ہیں, پھر ایک دم وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں. اب اسرائیل کو بچانے کے لیے, اسرائیل کو سیف کرنے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے کہنے پر یہ جنگ نہیں چھیڑی گئی. تو سر یہ کس کو بچا رہے ہیں اور کس سے چھپا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان تو یہ بات نہیں کر رہا, یہ تو امریکہ کے اندر سے خود ہو رہی ہے. 7 دورے کیے گئے نیتنیاہو کی جانب سے, جو میٹنگ ہوئی ہیں, جو باتیں ہوئی ہیں, اس کے بعد جو ابھی فیصل حکیم صاحب نے بھی ایک بات کی کہ چند گھنٹوں میں اور چند اس میں جو ہے ایران کو مٹا دیں گے, رجیم چینج ہو جائے گی. یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, تو پھر ٹرمپ کی جانب سے بارہا یہ باتیں کرنا کہ اسرائیل کی وجہ سے یہ جنگ نہیں چھیڑی گئی, تو سر کس کو پاگل بنایا جا رہا ہے پھر اس میں؟ اچھا, آپ کو یاد ہوگا ابھی جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ وہ کورسپونڈنٹس جرنلسٹ جو یو ایس سے آئے ہوئے ہیں, جو وائٹ ہاؤس کو کور کرتے ہیں, جو پل پل وائٹ ہاؤس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, انہوں نے ہمارے ہی نیوز 1 کے چینل کے اوپر آ کے ہمیں یہ انفارمیشن بتائی تھی. اور اس کے بعد پورے پاکستان میں جن جن چینلز پہ وہ لوگ جا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں تھی, یہ جنگ نیتنیاہو کی تھی, یہ اسرائیل کی جنگ تھی, جس کے اندر نیتنیاہو نے اس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ کا مائنڈ کو ریڈ کیا اور کہا کہ اٹس اے میٹر آف فیو ڈیز کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اٹ سیمز پرفیکٹ, مطلب اگر ایک اور وینزویلا میں بنا سکتا ہوں تو میں کیوں نہ بنا لوں. اب دیکھیں اب ہونے کیا جا رہا ہے, تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں. اسلام آباد کی جو ہم تھوڑی سی چیزیں انفارمیشن ہے, لبنان کی جو جنگ بندی والا ایشو ہے اس کو سیٹل کیے بغیر یہ پیس ٹاکس پوری نہیں ہوں گی. ایک افزودہ یورینیم کا جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کیے بغیر یہ بات چیت نہیں ہوگی, اور اس کے اوپر ایران کو واپس نہیں جائے گا. اور ان سب سے امپورٹنٹ یہ جو کہا جا رہا ہے نا جی ایسٹس کو جو ان کے ہیں جس کو انہوں نے ڈی فریز کرنا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اب جس وقت یہ بات چیت شروع ہوگی, میں پڑھ کے حیران ہو گیا تھا جب ایرانی صبح آج بات کر رہے تھے ان کے اسپوکس پرسن, اور وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے مذاکراتی دور میں افزودہ یورینیم کی منتقلی کی بات ہی نہیں کی تھی. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ خود کہہ رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ وہ والی ڈسکشنز ہیں جو شاید امریکن میڈیا کے اوپر پلانٹ کی جا رہی ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور ڈاؤن دا روڈ جس وقت یہ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو چیزیں بہت ساری سیٹل ہوں گی. آج امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا جس وقت آپ نے ہرمز بند دوبارہ ہوئی ہے کہ ایران کے ساتھ اتنا سب کچھ کر دینے کے بعد ان کو تباہ و برباد بھی کر دیا, انہوں نے ان کے بچوں کو شہید کر دیا, ان کی یونیورسٹی کالجز کو تباہ کر دیا. اس کے باوجود ایرانی عوام کا جو ویو پوائنٹ ہے یورینیم کو لے کر, لبنان کو لے کر اور اپنے ایسٹس کو لے کر, وہ وہیں پر ہیں. تو یہاں سے لائن شروع ہوگی ایران کی, یہاں سے ایران آگے چلے گا, اور امریکہ کی بھی یہ چیزیں سیٹل ہوں گی. اور وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اب جب یہ ٹاک شروع ہوں گی تو بیک ڈور جو چینلز تھے جن میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, جس کے اندر امریکہ نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ ہماری گارنٹی دیں, یہ چیزیں اب یہاں سے شروع ہوں گی. تو ان کمنگ فیو آورز فیو ڈیز ہم دیکھیں گے چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ سر چیزیں آگے آنے والے دنوں میں ہم یہی دیکھیں گے اور یہی چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں. منصور قاضی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, امتیاز صاحب سر آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں منصور صاحب نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ جب ٹاکس ہو رہے تھے تو امریکہ کی جانب سے یہ یورینیم کا معاملہ اٹھایا نہیں گیا. بالکل صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ اگر یہ پورا سینیریو دیکھیں نا, ایران کے ساتھ جو بھی یورینیم نیوکلیر کے حوالے سے جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کی بائنڈنگ اسرائیل کے اوپر بھی آئیں گی, اس کی لائک پاکستان اینڈ ہندوستان. پاکستان کے اوپر بھی بہت بائنڈنگز تھیں جب پاکستان تیاری کر رہا تھا, سی ٹی بی ٹی کو فورس کیا جاتا تھا کہ سائن کرو, سگنیچر کرو, یہ کرو. تو ہم نے ڈپلومیسی کے ذریعے یہ پوری دنیا کو بتایا, چاہے وہ کرکٹ ڈپلومیسی ہو یا مشاہد حسین سید کا کلدیپ نائر کا انٹرویو ہو جو وہاں پہ ایکسس دے کر کے ہم تیار ہیں, بالکل ہم نے ساری تیاری کر لی ہوئی ہے. تو جیسے ہی ہندوستان نے بلاسٹ کیا تو پاکستان کے پاس آٹومیٹک ایک راستہ نکل آیا. پھر دنیا کا کوئی وہ نہیں تھا, ریکویسٹ پوزیشن میں تھی دنیا, کلنٹن بھی ریکویسٹ پوزیشن میں تھے.
فورس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو یہی صورتحال بٹوین ایران اینڈ اسرائیل موجود ہے کہ اسرائیل جب بھی اس طرح کی کوئی ایگریشن کرے گا یورینیم کے نیوکلیئر کے حوالے سے تو ایران کے پاس رائٹ ہوگا کہ وہ لائٹ پاکستان ریئیکٹ کرے اور آگے جائے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, جو منصور صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ امریکہ کہتا ہے گارنٹیئر چاہیے وہ بھی پاکستان کا, تو اس سینس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے اگر تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, اچھے ہو جاتے ہیں, تو ایران, پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک گارنٹیئر فورس بن سکتی ہے کہ پاکستان اس بات کو اون کرے کہ ایران کی طرف سے کوئی ایگریشن نہیں ہوگی ٹل کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی ایگریشن نہ ہو. اگر ایسی کوئی ایگریشن ہوئی تو پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا, ایران کے ساتھ آگے جائے گا. آپ کو یاد ہوگا نیتن یاہو کا بھی, جب یہ مودی وہاں پر اسرائیل کا وزٹ کر کے آیا تھا تو نیتن یاہو نے بالکل کلیئر کٹ کہا تھا, بالکل کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ مودی ہماری پراکسی لے کر طالبان کی صورت میں چل رہا ہے. طالبان کا جو ٹاسک دیا گیا ہے, کیونکہ طالبان موجودہ رجیم ہندوستان ہو کر آئی اور اس کے بعد سے پاکستان کے خلاف انہوں نے دہشت گردی بھی بڑھائی, ایگریشن بھی کری. اور جو میں بار بار ہم یہ کہتے ہیں سویرا کہ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کی وہ در حقیقت ایران کو بچانے کے لیے کیا. ہمارا تو مسئلہ تھا ہی, لیکن ایران بھی, ورنہ تو بائی فٹ وار شروع ہونی تھی. کردوں نے منع کر دیا تھا, انہوں نے جانا تھا افغانیوں نے, اور وہاں پر پاکستان نے ایسا بلاک لگایا کہ وہ بھی ایران, اور ایران کو یہ پتا ہے کلبھوشن یادو کا پورا نیٹ ورک, چابہار کا پورا نیٹ ورک, یہ مجھے فخر ہے کہ میری ایجنسیز نے ڈسکلوز کیا, اور ان کو ایران سے ہمیں شکایت تھی, بہت شکایت تھی, لیکن اس کے باوجود وہاں ہینڈ اوور کیا. تو اس کے بعد چابہار کے اندر $50 کروڑ کی جو وایا ہندوستان اسرائیل کی انویسٹمنٹ تھی وہ ساری کولیپس ہوئی, وہ چابہار کا سسٹم ٹوٹا. انشاءاللہ ان فیوچر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گوادر کے ساتھ اگر سیکنڈ ہمارا سپورٹیو کوئی اگر پورٹ ہوگا تو انشاءاللہ وہ چابہار ہوگا, انشاءاللہ وہ چابہار ہوگا. امتیاز صاحب آپ کا پوائنٹ آیا ہے. منصور قاضی صاحب, سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں صرف اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جی, ایران کا ہم نے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے بڑا ایک انکلائنڈ آیا تھا ٹورڈز انڈیا, لیکن اس پوری جنگ میں میرے خیال میں ایران اور ایران کے لوگ, ایران کے صحافی, ایران کی حکومت اور ان کے جو اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, ان سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس پورے گیم کے اندر کتنا ناسٹی, کتنا ڈرٹی ہندوستان نے پلے کیا ہے ایک, اور پاکستان نے کس طرح ایران کو سیو کیا ہے اس پوری صورتحال میں. تو میں بالکل اس چیز کو سیکنڈ کروں گا جو امتیاز صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ اس جنگ کے بعد جو ہماری پوزیشن ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حد تک بہتر ہوگی کہ ہم لوگ ڈاؤن دا روڈ ایک سیٹلنگ ایفیکٹ ڈالیں گے اس پورے ریجن کے اندر. بالکل سر, ہماری پوزیشن جو ہے وہ مزید اب ابھر کر بھی سامنے آ رہی ہے. پاکستان نے جو کامیاب سفارتکاری کی ہے وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور یہ بات ہم پہلے سے پروگرام میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب شرائط رکھی گئی, تجاویز رکھی گئی اور دونوں ممالک کی جانب سے مسترد کر دی گئی, تو ہم نے یہی کہا تھا کہ جب سالس بیچ میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ یہ مذاکرات اچھے سمت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پاکستان نے بہترین ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, دونوں فریقین کو مذاکرات کے میز پر لے کر آئے, اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نکات ایسے جن پر اتفاق بھی کر لیا گیا. لیٹس سی اب دیکھتے ہیں کہ کل مذاکرات جو ہونے والے ہیں اس میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. ہمارے 3 معزز مہمان ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کے وقت کا شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.